बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी, अदालती, मुआशी और कानूनी आइनी तारीख वैसे तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन आज जिस केस का मैं जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज असगर खान केस की समाअत भी हुई है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसकी तारीख से वाकिफ हैं। और इसके अंदर साबक ISI के DG ने एक ऐसा बयान हल्फी दिया हुआ है जिसने नवाज शरीफ से लेकर बहुत सारे सियासतदानों को एक ही हमाम में नंगा करके खड़ा किया और कौम को दिखाया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला भी दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अब तक ये मामला पिछले 24 सालों से बल्कि 24 साल भी नहीं, ये 1996 से केस चल रहा है। तो ये अभी तक अदालतों के अंदर मामला है और आईनी बेंच ने आज भी इसकी समाअत की है। और ये बात मैं इसलिए भी आपके सामने सबूतों के साथ रखना चाहता हूं कि आजकल एक बहस चल रही है कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट की प्रोडक्ट है या नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट की प्रोडक्ट है। जो लोग ये वीडियो आखिर तक समाप्त कर लेंगे वो बहुत सारे पर्दे उनकी आंखों से यकीनन खुल जाएंगे, यानी पहले भी खुले हुए हैं, लेकिन सबूत के साथ जो है वो मामलात उनके सामने आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अगरचे जनरल रिटायर फैज हमीद जो DG ISI थे, उनके हवाले से आज बताया गया और इसकी कुछ वजूहात भी हो सकती हैं। एक तो इसकी टाइमिंग ऐसी है कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब के लॉन्ग मार्च और दूसरी तरफ ये जो खबर है, इसके बाद अब फोकस जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए वो चेंज होगा। और फिर अगर उनको सजा हो ना हो, लेकिन इमरान खान को डराना या बार्गेनिंग की पोजीशन पर लाने के लिए बाद औकात इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसका शायद इमरान खान के कंटेक्स्ट के अंदर वो फायदा ना हो। लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि किस तरह आले शरीफ, वैसे तो जुल्फकार अली भुट्टो, उनका भी अयूब खान के साथ और पहले जिस तरह वो सियासत में आए, वो पूरा उनका ब्राट अप एस्टैब्लिशमेंट की गोद में हुआ। क्योंकि पाकिस्तान के 75 सालों के अंदर 76 सालों में एस्टैब्लिशमेंट तकरीबन आधा दौर 35 साल के करीब तो डायरेक्ट उन्होंने रूल किया है और बाकी भी इनडायरेक्ट उनका असर और रसूख होता है हुकूमतें बनाने गिराने के अंदर। और फिर जब 58-2 थी, इसाक खान ने नवाज शरीफ को भी हटाया, बेनजीर को भी हटाया, फिर काकड़ फार्मूला भी आया। तो मैं जो चीज इस वक्त आपके सामने रख रहा हूं, चूंकि बहुत कम लोगों को ये इल्म है कि एक ऐसा केस, असगर खान केस, जिसके अंदर जो है वो ISI के चीफ और आर्मी चीफ दोनों को कसूरवार करार दिया गया है कि उन्होंने ये जो सियासी विंग का जिक्र आज आईनी बेंच ने किया कि ये आईनी जो है वो जहां पे सियासी सेल खत्म कर दिया गया है या नहीं खत्म किया गया, जो पॉलिटिकली मनोवरन करता है, जो हुकूमतें बनाता गिराता है, जो फॉर्म 47-45 का ये जो आजकल बहस है, उसी कंटेक्स्ट के अंदर ये 1990 में यानी 1985 में जो नवाज शरीफ हैं वो गालिबन उस वक्त वजीर आला बने थे पंजाब के। अच्छा, उसके भी बाद पहले वो वजीर खजाना भी बने थे। ये नवाज शरीफ की एंट्री का दौर है और 1990 में वो वजीर आजम बने। एक तरफ वो मरियम नवाज कहती हैं कि हमारा खानदान बड़ा खाता पीता था और इसमें नहीं शक कि उनके बड़े अच्छा कारोबार था स्टील का, लेकिन पैसे का लालच आप जरा मुलाहिजा कीजिए, चूंकि इसका इनकार नहीं हुआ। मैं ये डिटेल जरा तवज्जो कीजिएगा, आपके सामने रख रहा हूं कि नवाज शरीफ को और बहुत सारे सियासतदानों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने बाकायदा जो है वो पैसे तकसीम किए। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उस इलेक्शन के जरिए पहली मर्तबा नवाज शरीफ वजीर आजम के मनसब पर फायद हुआ। एक IJI इत्तेहाद बनाया गया और ये इत्तेहाद भी जो है वो 9 सितारे और बड़ी कहानी है, वो आगे मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा, इसके अंदर तफसील ये है कि नवाज शरीफ पहली बार साल 1990 में मुबैना तौर पर फौज की मदद से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से वजीर आजम बने थे। इस हवाले से फौजी क़यादत ने मुबैना तौर पर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सियासतदानों में करोड़ों रुपए बांटकर उन्हें इलेक्शन जितवाया था। नवाज शरीफ का नाम भी उन सियासतदानों में शामिल है जिन्होंने मुबैना तौर पर ISI से पैसे लेकर ये इलेक्शन लड़ा था। किस्मत खान जिमरी बड़े आम रिसर्चर है, मैं उनकी बड़ी आम एक स्टोरी है
جو آج چکے فیض حمید جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے ان کا بھی معاملہ ہے، اور پھر اصغر خان کیس بھی سماعت ہوا ہے، تو یہ جو ہے وہ مدد دے گا لوگوں کو سمجھنے میں کہ نواز شریف کس کی پروڈکٹ ہے۔ اچھا، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اسد درانی کے بقول سیاستدانوں میں پیسے انہوں نے تقسیم کیے تھے۔ اس حوالے سے جنرل اسد درانی ایک حلف نامہ کی صورت میں سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کرنے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ یعنی 1994 کے اندر حکومت آ گئی پیپلز پارٹی کی، 1996 کے اندر اس وقت تھے وزیر داخلہ جنرل نصیر الدین بابر، بڑے معروف ہیں چونکہ انہوں نے ایک آپریشن بھی کیا تھا جو ایم کیو ایم کے خلاف، بڑا ان کا معروف ہے 90 کی دہائی کے اندر۔ تو انہوں نے یہ حلف نامہ جو ہے، یہ سفیر بن گئے تھے اسد درانی، تو انہوں نے پھر وہ حلف نامہ دیا تھا چونکہ اسلم بیگ جنرل ضیاء الحق کے بعد چیف آف آرمی سٹاف بنے تھے، اور اسد درانی ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ انہوں نے مل بانٹ کے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے، ظاہر ہے ملک کے مفاد کے اندر یہ کام کیا گیا ہے، چونکہ جب بھی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ ملک کے مفاد کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے پاکستان میں بیٹھ کے کہ یہ کوئی انہوں نے ملکی، چونکہ وہ جو کریں وہ ملکی مفاد، اسی تعریف ہی یہ ہے پاکستان کے اندر۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے یہ حلف نامہ سال 1994 میں دیا تھا، جس میں انہوں نے سیاستدانوں میں پیسے بانٹنے کا اعتراف کیا تھا۔ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کا وہ حلف نامہ اصغر خان کیس کی بنیاد بنا۔ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کا انکشافات اور اعترافات سے بھرپور وہ حلف نامہ سپریم کورٹ کے اصغر خان کیس کے 2012 کے فیصلے کے اندر بھی شامل ہے۔ اچھا، جنرل ریٹائر اسد درانی کے حلف نامہ سے متعلق جو ہے وہ میں تھوڑا اس کا وہ رکھتا ہوں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ ایک تو فیصلہ ہے یہ تو ہے اگلا معاملہ جہاں پہ آج بھی سپریم کورٹ کئی سالوں سے پھنسی ہوئی ہے، چونکہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ بعض سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں، پھر وہ پتلی گلی سے راستہ دیتے ہیں، کہیں خود لنگوٹی اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ وہ حمام ہے جس میں بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ کے اندر سب ننگے ہیں، نواز شریف بھی اور اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ 11 جون 1900 یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے، 11 جون 1996 کو جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت کے وزیر داخلہ یہ میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ خان بابر نے قومی اسمبلی کے ایوان میں ایک تقریر کی اور انہوں نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا حلف نامہ پیش کیا۔ یہ حلف نامہ 24 جولائی 1994 کی تاریخ کا تھا۔ اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسلامی جمہوری اتحاد میں شامل کئی جماعتوں اور سیاستدانوں کو الیکشن جتوانے کے لیے ان میں مختلف رقوم تقسیم کی گئی تھی۔ یہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے یہ حلف نامہ دیا اس وقت وہ یعنی یہ جرمنی کے اندر پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے تعینات تھے۔ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی جانب سے اپنے حلف نامہ میں بیان کیا گیا تھا کہ ستمبر 1990 میں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے تو انہیں اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ سے ہدایات ملی کہ اسلامی جمہوری اتحاد کی الیکشن مہم کے لیے کراچی کے چند بزنس مینوں کی جانب سے دیے گئے عطیات کی تقسیم کے لیے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی جائے۔ اچھا، یہ اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ میں اس لیے یہ ریلیونٹ کر رہا ہوں، ویسے ایک توجہ دلانے کے لیے۔ آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور کراچی کے یہ جو بڑے بزنس ٹائکون ہیں، ان کا بڑا آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہمیشہ ملک کو چلانا ہوتا ہے، معیشت چلانی ہوتی ہے، سیاست بھی چلانی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ تعلق ہمیشہ رہتا ہے جنرل۔ اب اسی لیے یہاں پہ اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں کا جو ہے اس کے اندر ذکر تھا کہ جو کچھ ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا وہ آرمی چیف کے کہنے کے ساتھ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو اب یہی سوال آج تحریک انصاف والے اٹھا رہے ہیں، عمران خان اٹھا رہا ہے کہ بھئی جنرل فیض حمید ہی صرف کیوں، جنرل باجوہ کیوں نہیں؟ یعنی اس ساری گیم میں عمران خان اور جنرل فیض کو تو لنک کیا جا رہا ہے، لیکن جنرل باجوہ یعنی کہاں گئے؟ وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی جیسے 9 مئی کی پریس کانفرنس ہوئی ہیں؟ تو یہ سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ
اسد درانی کی جانب سے اپنے حلف نامے میں بیان کیا گیا تھا کہ ستمبر 1990 میں جب وہ DGISI کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے تو انہیں اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ سے ہدایات ملی کہ اسلامی جمہوری اتحاد کی الیکشن مہم کے لیے کراچی کے چند بزنس مینوں کی جانب سے دیے گئے احتیاط کی رقم کے لیے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی جائے۔ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس آپریشن کو حکومت کی حمایت حاصل ہے اور وہ موصول شدہ ہدایات کے مطابق کام کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، حلف نامے کے مندرجات بھی اس وقت میرے سامنے ہے، جس میں اسد درانی صاحب نے لکھا کہ میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ یعنی اسد درانی بالغ مسلمان جو کہ اس وقت بون جرمنی میں پاکستان کی سفیر کی حیثیت سے تعینات ہوں، حلف دیتا ہوں اور حلفیہ تصدیق کرتا ہوں کہ ستمبر 1990 میں بطور DGISI یہ حلف پڑھ رہا ہوں میں، وہ جو اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ مجھے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ جو کہ اب ریٹائرڈ ہیں کی جانب سے ہدایات ملی کہ اسلامی جمہوری اتحاد کی انتخابی مہم کے لیے کراچی کے چند بزنس مینوں کی جانب سے دیے گئے احتیاط کی تقسیم کے لیے لاجسٹک سپورٹ فراہم کروں۔ مجھے بتایا گیا کہ اس آپریشن کو حکومت کی سپورٹ حاصل ہے۔ یہ تو ظاہر ہے وہ آپس میں ان کی جیسے DGISI اور وہ ہوئے تو لازمی بات ہے انہوں نے شاید یہ الزام لگایا ہو، لیکن سپریم کورٹ میں اس کا رد نہیں کیا گیا۔ ان ہدایات کے مطابق میں نے چند افسران کو ٹاسک سونپے اور درج ذیل اقدامات اٹھائے۔ کراچی، کوئٹہ، راولپنڈی میں چند کور اکاؤنٹس کھولے۔ یہ ساری طریقہ بھی انہوں نے بتایا جو کیا گیا۔ یونس حبیب کی جانب سے کراچی کے اکاؤنٹس میں 14 کروڑ روپے کی رقم جمع کروائی گئی۔ آج اس وقت کا 14 کروڑ آج کے 14 ارب سے بھی زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے۔ آپ کیلکولیٹ کر لیں، 1990 کی بات ہے۔ ضرورت کے مطابق رقوم کو کوئٹہ، راولپنڈی کے اکاؤنٹس میں منتقل کیا گیا۔ آرمی چیف کے حکم پر یا اس وقت ایوان صدر میں کام کرنے والے الیکشن سیل کی جانب سے براہ راست 6 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ بقایا رقم کو ایک اسپیشل فنڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ 6 کروڑ روپے کی تقسیم کو منسلک کر دیا گیا۔ یہ تفصیل بھی ساتھ آئی ہوئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی نے اپنے حلف نامے میں بتایا کہ درج ذیل سیاستدان، میں اب نام سامنے رکھ رہا ہوں، اور سیاسی جماعتوں میں اس حساب سے پیسے تقسیم کیے گئے تھے۔ ملکی مفاد کے اندر اس وقت جو ہمارے آرمی چیف اور DGISI تھے، جن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ان کے حکم سے DGISI کہتے ہیں میں نے جو کیا ہے، تو وہ اس کے اندر موجودہ جو KP کی ہے یعنی صوبہ سرحد میر افضل، وہ کہتے ہیں 1 کروڑ ان کو دیا۔ پنجاب میں نواز شریف ان کو 35 لاکھ روپے دیے۔ اب بندہ سوچے گا یار صرف 35 لاکھ، یہ نواز شریف اتنا بڑا خاندان؟ نہیں بھائی، اس وقت کے حساب سے یہ 50 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے۔ کیلکولیٹ اب کریں گے اس ویلیو سے، جو ڈالر ریٹ ہے اس کے مطابق اگر دیکھیں گے تو یہ ارب سے بھی اوپر بنے گی، اربوں میں شاید بن جائے۔ اچھا، 35 لاکھ نواز شریف، یہ DGISI بعد میں باقاعدہ حلفیہ بیان اس نے دیا۔ 35 لاکھ عابدہ حسین، 10 لاکھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر رفاقت کو میڈیا کے لیے، میڈیا بھی اپنا جو شاید ISPR ہو، 56 لاکھ روپے۔ جماعت اسلامی، یہ تنظیم ماشاءاللہ، اس کو بھی 50 لاکھ روپے دیے گئے، چونکہ مقصد تھا بے نظیر بھٹو، چونکہ اس سے پہلے ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوا، اس سے پہلے بھٹو صاحب جو ہے ان کی پھانسی ہوئی، تو یہ سارا وہ پیریڈ ہے کہ اب پیپلز پارٹی، اینٹی پیپلز پارٹی، سارے لوگ جو ہے ان کو نوازا گیا۔ اچھا، سندھ کے اندر جتوئی، جام صادق، جنیجو، پیر پگاڑا صاحب کو 20 لاکھ ملے۔ مولانا صلاح الدین 3 لاکھ، دیگر سیاستدان چھوٹے گروپ 54 لاکھ ان میں تقسیم ہوئے۔ بلوچستان میں ہمایوں مری بگٹی کے داماد 15 لاکھ، جمالی 40 لاکھ، کاکڑ 10 لاکھ، کے بلوچ 5 لاکھ، جام یوسف 7.5 لاکھ، بدنجو 5 لاکھ، ندیم مینگل 10۔ یہ پوری تفصیل انہوں نے دی ہے۔ پھر اسد درانی نے مزید بتایا خار صاحب کو 20 لاکھ، حفیظ زادہ 30 لاکھ، سرور چیمہ 5 لاکھ، معراج خالد 2 لاکھ روپے۔ اس خط میں لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی نے اعتراف کیا تھا کہ اس آپریشن کو نہ صرف صدر کی حمایت اور نگران وزیر اعظم کی بھرپور دلی شمولیت حاصل تھی، بلکہ یہ فوج کی اعلیٰ کمان کے بھی علم میں تھا۔ یعنی سب نے مل کر ایک فارم 47 کی حکومت بنائی، اور اس کے اندر پہلا شخص جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک ماؤتھ پیس کے طور پہ وزیر اعظم بنا، یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب ہیں، مریم کے پاپا۔ یہ تاریخ ہے بھائی، میں کوئی پراپیگنڈا نہیں کر رہا۔
قسمت زمری صاحب پوری وہ تفصیل وار وہ چیزیں چونکہ لائے ہیں تو میں اس لیے جاتا ہوں. سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ سال 2012 میں جاری کردہ اصغر خان فیصلے میں لکھا کہ سماعت کے دوران فریقین کی جانب سے پیش کردہ بھاری مواد کے تناظر میں سال 1990 میں منعقد ہونے والے عام انتخابات میں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہوئی تھی. دھاندلی ثابت ہے، کرپٹ پریکٹس ثابت ہے. یہ کیس میں لکھا ہے فیصلے میں. موجودہ کیس میں یہ ثابت ہو چکا کہ 1990 کے الیکشن میں انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے ایوان صدر میں ایک الیکشن سیل قائم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ خفیہ. اس عمل میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اسد درانی کی جانب سے معاونت کی گئی تھی. ان دونوں آپ دیکھتے ہیں نا جج کتنے پھنس گئے. آرمی چیف بھی ہو، ڈی جی آئی ایس ہو، جج کیا کرے سپریم کورٹ کا. تو یہاں پہ انہوں نے اپنے لیے بھی راستہ کھولا ہے. انہوں نے کہا ان دونوں افراد نے فوج اور آئی ایس آئی کے بطور ادارہ ذمہ داریوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس الیکشن سیل کی غیر قانونی سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا. یہ ادارے کی بجائے ان افراد کا عمل تھا. یعنی پورے ادارے پر الزام نہیں لگتا، ان افراد پر الزام لگے گا. تو لہذا باقی ادارے بری الذمہ، یہ دو بندے قصوروار ہیں. فیصلے میں مزید کہا گیا کہ اس وقت حبیب بینک لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو یونس حبیب نے مذکورہ حکام کے احکامات اور اما پر سرکاری خزانے سے 14 کروڑ روپے کا انتظام کیا اور یہ رقم سیاستدانوں میں تقسیم کی. ان سیاستدانوں کے نام مکمل تفصیلات چونکہ اسد درانی نے دی ہیں اور مکمل تحقیقات کے بغیر عدالت کا ان کی کارروائیوں میں ان کے خلاف نہیں کر سکتی. لہذا 1990 کے انتخابات میں مبینہ طور پر جو دھاندلی ہے، جو خرچ ہوئے مزید ایف آئی اے کرمنل سائڈ پر، ان تمام سیاستدانوں کے خلاف تحقیقات شروع کرے. اور وہ شروع ابھی تک جی ایف آئی اے کر رہا ہے. وہ سارے اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، کئی مرتبہ مزے لے چکے ہیں اور ابھی تک وہ تحقیقات جاری ہیں. تو یہ کیس اس کی تاریخ ہے اور اب آگے جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے یہ کیس آیا ہوا ہے، اصغر خان کیس. اب ان سیاستدانوں کے خلاف بہت سارے مر گئے ہوں گے، وفات ہو گئی ہوگی، زندہ ہے نواز شریف، لیکن کاش یہ تحقیقات ہوں. تو یہ پروڈکٹ کس کی ہے نواز شریف؟ یہ میں نے ساری جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ ملکی مفاد کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے بزنس ٹائکون، ہمارے سیاستدان، انہوں نے کس طرح اس ملک کے لیے جو ہے وہ کام کیا ہے. پاکستان زندہ باد.